अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हमने ये आज अल्लाह ताला के फजल करम से G8 तर्जुमतुल कुरान एडवांस कोर्स की 10वीं क्लास है, क्लास नंबर 10। और पिछली क्लास में मैंने अर्ज़ किया था कि हम सबसे पहले आपके सवालात जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हमारा फॉर्मेट है, पैटर्न है हमारा, उसके मुताबिक चलेंगे। तो आप देखें कि ये आपके सवालात हैं, ये जो जिनको मैंने ग्रीन कर दिया, इसका मतलब कि इनका जवाब मैंने दे दिया है। जो अब सवाल आए हैं, नंबर 7 पे ये सवाल था कि किसी ने ये पूछा है कि मेरा सवाल ये है कि अगर लफ्ज़ युहलिकु को अतईना से गुजारें तो क्या हर तब्दील शुदा पहले हर्फ पर दम्मा आएगी, मसलन नुहलिकु। जज़ाकल्लाह। वो सवाल ये कर रहे हैं कि जो युहलिकु है, अगर अतईना, जैसे मैंने बताया था कि फेले मुदारे के ये 4 जो हरूफ हैं जिसका आगाज मसलन हम आ जो है वो मुतकल्लिम के लिए, जो कलाम करने वाला है, और ता जो है वो मुखातब के लिए आती है, और या गायब के लिए, और नून जो है वो ये अलामत मुतकल्लम जमा के लिए आती है, जैसे नस्ताइन या नाबुदु या नतवक्कलु, इस तरह। तो इसमें ये बात याद रखें कि ये जो लफ्ज़ है कुरान करीम के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है, और सूरतुल मुरसलात में अगर आप जाएं तो ये लफ्ज़ वहाँ पे नुहली को इस्तेमाल हुआ है। तो आहला का उसने हलाक किया, और युहली को जो है उसका बनेगा कि फेल हाल और मुस्तकबल। तो अतईना से अगर गुजारें तो जो अगर फर्ज करें कि हम कहते हैं कि अरबी ग्रामर या अरबी जुबान जो है वो सबसे ज्यादा, यानी दो ऐसे है कि जैसे एक मुतकल्लिम और मुखातब, बात करने वाला और बात सुनने वाला, यानी दो अशखास आपस में बात कर रहे हैं, और वो तीसरे शख्स के बारे में जो एक है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारा सिस्टम इस तरीके से चलता है कि जैसे आप देखें कि आप फोन के ऊपर बात करें या आमने सामने बात करें, और किसी जो दूसरा के शख्स है जो आपके उस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं बल्कि जरा परे है, गायब है, उसके बारे में, अबाउट उसके बारे में जब बात हो तो हम उसको इस बात को समझ सकते हैं, इस पैटर्न को। तो आहला का मतलब है कि उसने हलाक किया, युहली को वो हलाक करता है। तो फिर अतईना से अगर गुजारें तो फिर ये होगा कि चूंकि युहली को या के ऊपर दम्मा है, तो अतईना के हर जो अलामत है उसके ऊपर भी सेम हम अप्लाई करेंगे। तो ये होगा कि उहलिकु मैं हलाक करता हूँ, तुहलिकु तुम हलाक करते हो, युहलिकु वो तो इसके अंदर ही था यानी कि इस पैटर्न में, और नुहलिकु के हम हलाक करते हैं। और इसके लिए अगर मैंने आपको सूरत मुरसलात की मिसाल दी थी, तो सूरह मुरसलात जो है 77 चैप्टर है, उसकी तरफ चलते हैं। और ये देखिए कि इसमें यहाँ पे ये बात, ये देखें, ये देखें। तो ये जो नुहलिकिल अव्वलीन, ये देखें अलम नुहलिकी, तो इसके अंदर भी नून के ऊपर वो ये बात बयान की गई। तो यही आपका जो है वो सवाल था। तो ये इसका जवाब आ गया। इसके बाद ये 8वें नंबर पे ये सवाल था कि पिछली किसी एक क्लास में ये सवाल पूछा गया था कि लफ्ज इस्मुन के अलिफ के नीचे कसरा ही क्यों आती है। तो आपने जवाब दिया कि 7 अस्मा पर कसरा ही आती है। तो किसी ने ये सवाल किया था तो मैंने जवाब दिया था कि इस्मुन के नीचे कसरा है, और मैंने, तो ये वो लिखती हैं कि इस्म के अलावा आपने इब्नुन का भी जिक्र किया था। सवाल ये है कि वो कौन से बाकी 5 अल्फाज रह गए थे या हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया था। तो चलिए इसकी तरफ ये नोट कर लें, ये 7 अस्मा हैं जिसमें कतई नज़र इसके, यानी इसके हमेशा अलिफ के नीचे या हमजा जो ब्लैंक अलिफ है उसके नीचे कसरा आएगी। तो एक पहला लफ्ज जो है इस्मुन, फिर इब्नुन, और इब्नतुन बेटी को कहते हैं। इब्नुन अगर बेटा है तो इब्नतुन बेटी। इस्नान दो, तो इस्नान और इस्नतान या इस्नतैन या इस्नैन, क्योंकि ये दो हालतों में आता है, इस्नान और इस्नैन या
اسناتان یا اسناتین، امرؤن اور امراتن، تو یہ گن لیں کہ یہ 7 الفاظ تھے۔ یہ وہ آپ کے سوال کا جواب ہے 8ویں نمبر کا۔ تو نمبر 9 یہ سوال آیا تھا کہ G6 کلاس میں وقف کے بارے میں ایک سلائیڈ دکھائی گئی تھی جس میں کچھ الفاظ دکھائے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ وصل کریں، یعنی اگر تلاوت کو جاری رکھیں یا وقف کریں، رک جائیں تو ان کے تلفظ میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ جب انہوں نے ساتھ وہ G6 کی جو سلائیڈ ہے اس کی پکچر بھی بھیجی تھی، لیکن وہ کہیں ای میل میں کہیں آگے پیچھے ہو گئی، میں نے کافی تلاش کیا، اس کو ملی نہیں۔ جب وہ آئی تھی تو وہ ای میل جب آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے وہاں سے پکچر لی تھی، لیکن اتنا مجھے یاد آ گیا کہ اس میں ایک لفظ تلوو تھا، جس کو جیسا کہ یہاں پہ نوٹ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے تلفظ میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ ان الفاظ میں ایک لفظ تلوو بھی تھا، اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ تو غالباً وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ تلوو میں واو کے اوپر انورس دمہ ہے، الٹی پیش ہے، یا دمہ اشبائیہ ہے، تو یہاں پہ پھر کیسے اس کو ادا کیا جائے گا؟ کیونکہ غالباً ان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ جیسے لہو ہوتا ہے تو لہو اس میں ہو کے اوپر جو ہے وہ انورس دمہ ہے یا دمہ اشبائیہ ہے تو اس کو لہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یا کلہ تو کلہ یا کلہ، تو یہ تلوو جو ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو رسم الخط ہے یا جو ہمارے مصحف ہے ہمارے کنٹریز کے اندر، ان میں یہ واو کو اس ضمہ اشبائیہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت آپ کو پتہ ہے کہ فتحہ اشبائیہ ہو یا کسرہ اشبائیہ ہو یا ضمہ اشبائیہ ہو، یہ قائم مقام حرکات ہوتی ہیں، الف اور واو اور یا، جو حروف مدہ ہیں ان کے قائم مقام یہ حرکات ہیں فتحہ اشبائیہ، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، جس طرح بھی آپ اس کو سمجھیں، تو یہ اس کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ تو اصل جو لفظ ہے وہ پھر قائم رہتا ہے، تو آپ اگر یہاں پہ وقف کریں تب بھی ایسے ہوگا کہ اس کو پڑھا جائے گا تلوو، اور اگر آپ جاری بھی رکھیں تب بھی اس کو ایسے پڑھا جائے گا۔ اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی جو ضمہ اشبائیہ ہے وہ یہاں پہ ہم اس کو حذف کر دیں گے، جیسے باقی جگہ پہ بعض جگہ آتا ہے لہو کی میں نے مثال دی تھی، یہاں پہ تلو نہیں ہوگا، تلوو پورا پڑھا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو قرآن مجید سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اور اگر ہم 5ویں پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں جائیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ہم اس وقت یہاں پہ ہیں، اور غالباً یہ لفظ جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہیے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے، اور یہ سورہ کہاں پہ ہے؟ سورہ النساء چیپٹر 4 5واں پارہ ہے، 136 نمبر آیت نمبر 136۔ تو بیسیکلی جیسے یہ ہے نا او تعرضو، اسی پیٹرن کے اوپر یہ واو کے بعد بھی واو ہے۔ ہمارے جو کاپیز ہیں ان کے اندر انہوں نے ضمہ اشبائیہ لگائی ہے، تو یہ اس کو پڑھیں وَإِن تَلْوُوا، جاری رکھیں یا سٹاپ کریں، یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ اور میرے ذہن میں تھا جب میں نے اس کا سوال کا دیکھ رہا تھا کہ عربی جو مصحف ہے، یعنی عرب دنیا میں جو چھپتے ہیں، اس میں انہوں نے ضمہ اشبائیہ نہیں بلکہ اسی طریقے سے یہ واو لگائی ہوئی ہے، یعنی ڈبل واو، تل وو، واو کے اوپر ضمہ اور آخر میں اس کے بعد ایک اور واو اور وہ ساکن واو۔ تو وہ کسی وقت اگر اگلی کلاس میں موقع ملا تو میں آپ کو وہ پکچر بھی دکھا دوں گا۔ تو یہ تھا کہ وَإِن تَلْوُوا، اگر سٹاپ کریں یا نہ کریں، اس کا جو اس کا تلفظ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر 10واں نمبر یہ سوال تھا کہ تلفظ میں نبر کسے کہتے ہیں؟ یہ کلاس تو ترجمۃ القرآن کی تھی، لیکن یہ تلفظ کے سوال ہے، تو موسٹ ویلکم۔ اصل تو قرآن کو اگر تلفظ کے سوال ہوں، ترجمہ کے ہوں، کوئی بھی سوال ہو قرآن سے متعلقہ، تو بے شک آپ ای میل بھیج دیں، اور اگر موقع ملا جب بھی، تو فرام ٹائم ٹو ٹائم جب بھی اس کا آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ جواب
دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو نبر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک تلفظ میں ایک لمبا لفظ ہے، تو 4-5 حروف کے اوپر مرکب ہے، یا تھوڑا سا اس کے مختلف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ لہجے میں تھوڑے سے درجات ہیں، جیسے کوئی ایک جس کے اندر مختلف واولز کا ایک ایک اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر لفظ تل وو ہے تو اس میں بھی دیکھیں تل ایک آیا، وو دونوں کو ملا کے تل وو۔ تو نبر جو ہے اس ایک ہلکے سے پریشر کو کہتے ہیں، ایک لہجے کے اندر یا تلفظ میں ایک ہلکا سا لائٹ پریشر جو جس سے آپ اس حرف کو واضح کرتے ہیں اور وہ آخر میں قائم رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک لفظ کے آخر میں بھی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یشاؤ یا تشاؤ کو لمبا کر کے آخر میں حمزہ ساکن کریں تو حمزہ ساکن جو حمزہ کی جو آواز ہے وہ چونکہ اس کا مخرج جو حلق ہے اس کے سب سے نچلے حصے میں ہوتا ہے، جو ہمارا باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی بالکل نچلا حصہ، تو وہاں پہ اگر ہم حمزہ کو وہاں پہ ساکن کریں گے تو ایک ہلکا سا جیسے تشا، ایسے حمزہ کے اوپر ہوگا کہ حمزہ کے اوپر آواز رکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اور لفظ آتے ہیں تو وہ بعض اوقات وہاں پہ تھوڑا سا نبر کیا جاتا ہے اس کو مزید بتانے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ لفظ ہے اگر وتبارکا، تو وہاں پہ با کے اوپر ہلکی سی یہ نہ ہوگا کوئی کہے کہ وتا بارہ کا تو تا کے اوپر وہ نبر لگا دے تو سمجھے کہ واتا ایک ہے، بلکہ وا علیحدہ ہے، تبارہ کا علیحدہ، اور با کے اوپر نبر ہونے چاہیے تبارہ کا، تاکہ پتہ چلے کہ تا سے بات کرے گی اور با کو ہم نے اوپر کھینچنا ہے۔ نہیں تو پھر کئی لوگ جو ہے نا وتا اعلی جدو کا، تو وتا وہ ایک نبر ڈال دیا اور ایسے سمجھا کہ حالانکہ یہ دو لفظ ہیں، وا اور تعالی ایک علیحدہ ہے، وا تبارک۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی قرآن کریم میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ میں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھیں تا، یہ ایک اس کا نب، پھر معلول، اور بعض اوقات ایک لفظ کو، جیسے ایک لفظ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہے جس میں اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ کی متاثر نہ ہو۔ یہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے کہ قد، یہ ایک لفظ ہے، اگر ہم اس کو ترجمہ پڑھائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا قد یقیناً۔ تبینہ، یہ ایک لفظ ہے، تو جب اس کو ملایا تو ادغام کیا تو دال جو ہے وہ حذف ہو گئی، کیونکہ دال کے بعد تا آ جائے تو ادغام ہوگا، اور یہ قاف کو تا کے ساتھ ملا جائے گا۔ تو ہم جب ملانا ہے تو اس طریقے سے ملانا ہے کہ یہ لفظ کا آپس میں اس طرح کا ادغام ہو اور نبر ہو کہ ایسے نہ پڑھا جائے کہ قطع بیانہ، تو یعنی کہ قطع کو ایک بنا دیں اور بیانہ، آپ نے قاف کو تا کے ساتھ ملاتے ہی پوری جو نبر ہے اس کا لائٹ پریشر با کے اوپر دینا ہے، جیسے ایسے ہوگا کہ قد تبین رشد۔ اگر آپ پڑھیں کہ قطع، ہلکا سا ہاف سیکنڈ بھی، مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس میں وقف کیا تو یہ پھر دو لفظ بن جائیں گے، قد تبین رشد، نہیں ایسے نہیں، قد تبین، تو با کے اوپر جو اب لائٹ پریشر نبر ہے اس سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس کو ملانا کیسے۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات، اب تک سارے کلیئر ہیں، پھر آگے مزید آئے تو پھر ہم چلیں جی۔ اب آج ہمارا جو سوال نمبر 74 ہے اس کی طرف 74 نمبر کا سوال کرتے ہیں۔ سورت ابراہیم آیت 2 کے لفظ انزلناہ کے تحقیقی مطالعہ سے کون سے اہم لغوی، ایک تو میں نے لام کے اوپر فتحہ ڈالی ہے، عام طور پر کلاسز میں سننے میں آتا ہے کہ مطالعہ جو لفظ ہے وہ عربی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، لام کے اوپر فتحہ ہونے چاہیے، مطالعہ ایسے ہونا چاہیے، یعنی لام کو اردو میں چل جاتا ہے لیکن یہ چونکہ لفظ جو ہے عربی لفظ ہے تو اس لیے اس کو اس انداز سے پڑھا جائے۔ تو کون سے اہم لغوی اور معنوی نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ تو انزلناہ، یاد رکھیں کہ یہ فوکس ہے ہمارا جو لفظ ہے قرآن کریم کا، جس کو ہم نے
یہ فوکس کیا سورت ابراہیم کا، اور یہ ہم سورت ابراہیم پڑھ رہے ہیں، تو ہم چلتے ہیں یہ سورت ابراہیم، جی یہ دیکھیں، یہ سورت یہ لفظ ہے سورت ابراہیم۔ کتابن کا ہم نے اس کے بارے میں جو ریسرچ کی تھی اور وہ تو پچھلی دفعہ کر لیا تھا، اب انزلناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لفظ انزلناہ ہے یہ صرف ابراہیم، سورت ابراہیم میں نہیں آیا، بلکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، جیسے کتابن، کتبہ یکتبو، اور اس سے بہت ساری چیزیں مختلف نکلیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی لفظ قرآن کریم میں ایسے لفظوں میں ہے جو سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں یا جو اس کے خاص ورڈز ہیں، جو پیٹرن ہے اس کے مطابق۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کی بنیادی یا مرکزی حروف کیا ہیں، کتنی حالتوں میں یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، ہم انزلناہ کو فوکس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ انزلناہ صرف سورت ابراہیم میں نہیں بلکہ سورت الانعام میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اکثر یہ قرآن کریم کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ انزلناہ ہم نے اسے اتارا۔ اور سورت الانعام کا یہ حوالہ ہے کہ آیت نمبر 93 کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، پھر سورت الانعام میں ہی 156 نمبر کی آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، غالباً ہاذا کتابن کے ساتھ یہ بات پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوئی تھی۔ پھر پانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سیم ورڈ استعمال کیا ہے کہ انزلناہ من السماء، سورہ یونس اور آیت نمبر 25۔ یہ اپنے ہوم ورک کے لیے یہ آیات کے جو میں ریفرنس بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے، تاکہ پھر بعد میں جب آپ درمیان میں یہ 2-3 دن کا وقفہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ روزانہ 15-20 منٹ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو ان کے اوپر لگائیے، اپنے جو نوٹس ہے اس کو ریفائن کیجئے اور بہتر بنائیے، کیونکہ کل کو آپ نے کلاسز دینی ہے، اور ایک جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چراغ سے پھر سینکڑوں چراغ جو ہیں وہ آگے روشن ہم نے کرنے ہیں، کلاسز اور لینی ہے، تاکہ اس لیے آپ بہتر ہے کہ آپ ان سارے نوٹس کو ریفائن کریں اور ساتھ ان کو دہراتی رہیں۔ پھر آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ انزلناہ قرآنا عربیا، پھر سورۃ رعد میں آیت نمبر 38 سے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے یہ نکالی تھی کہ انزلناہ حکما عربیا، پھر سورۃ ابراہیم کی تو مثال ہو گئی ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 جس میں فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، پھر میں نے بتایا کہ اس کو پانی کے ساتھ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو انزلناہ من السماء سورۃ القحف میں آتا ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ پھر انزلنا قرآنا عربیہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، 114 نمبر کی آیت ہے۔ پھر یہ فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں 51 میں کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ انزلناہ آیات بینات، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے کھلی کھلی نشانیاں اور آیات کی شکل میں، یعنی یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پھر سورۃ صاد جو ہے، جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک حرف مقطع کے نام کے اوپر ہے سورۃ صاد، اس میں بھی آیت نمبر 30 پہ جائیے اور وہاں پہ انزلناہ الیک مبارکن۔ پھر سورہ الدخان جو ہے اس کی آیت نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک بہت ہی مبارک رات میں اس کو اتارا ہے، اور سب سے مشہور تو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں آیت نمبر 2 میں یعنی بسملہ کے بعد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انزلناہ، اگر سورۃ ابراہیم کے اس لفظ کو ہم فوکس کر رہے ہیں اور یہ پورا جو سوال ہے اس کے متعلقہ ہے، تو آپ قرآن کریم کی بہت ساری مقامات کو اس طرح کور کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری جو ریسرچ سٹڈی ہے یا انالیٹیکل جو ایک ہمارا پیٹرن ہے ہماری کلاس کا، اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ بہت جلدی
باقی ان چیزوں کے اوپر اب کور کریں گے. چلتے ہیں اب پہلا نمبر جو اس میں پوائنٹ لکھا گیا آپ کے سامنے کہ نون زا لام. ٹھیک ہے, بعض کو زائی کہتے ہیں لیکن بہرحال نون زا لام یہ 3 مرکزی بنیادی مصدری حروف ہیں, اور یہ جو اس کے ساتھ جو لفظ جو بنے ہیں وہ 293 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں, اور 12 مختلف حالتوں میں استعمال ہوئے ہیں. کوئی اسماء میں یا بعض یعنی مختلف جو اس کی برانچز ہیں اس نون زا لام کے اس کا پیٹرن یعنی اس کے جو حروف ہے مصدری, تو کوئی افعال کے اندر ہیں کوئی اسماء کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے the word نزول, یہ ایک لفظ ہے, یہ اس کا مرکزی ایک لفظ کہیں, ایک بنیادی حرف کہیں, ایک فاؤنٹن ہیڈ کہیں, ایک مصدر کہیں, جس سے یہ ساری چیزیں آگے پروڈکشن ہوتی ہے. تو نزول کا بنیادی مطلب ہے کہ اترنا, اور جب ہم کہتے ہیں اترنا تو یہ مراد ہے کہ اونچائی سے نیچے آنا. وہ بندہ اوپر ہے مانوی لحاظ سے یا آپ کہیں کہ جسمانی لحاظ سے, یعنی دونوں اس میں مانوی لحاظ سے بھی ہے اور اس میں جسمانی لحاظ سے بھی. تو اگر نزول کا مطلب اترنا ہے تو نزلہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. نزلہ کا مطلب وہ اترا, یعنی جیسے ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن کریم کی عربی میں سب سے پہلے جو غائب ایک بندہ ہے اس کی بات کی جاتی ہے. یہ ساری سٹرکچر اس طرح چلتا ہے, اس کے ماضی کے بارے میں جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا, اور جو ابھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ماضی بنتا جا رہا ہے یعنی فعل حال اور مستقبل, اس کو پھر اگلا یا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ینزلو. تو نزلہ وہ اترا, ینزلو وہ اترتا ہے. تو سورۃ شعراء جو 26 نمبر کی صورت ہے اس کی 194 آیت نمبر 194 نوٹ کریں. یہاں پہ میں نے الشعراء بھی لکھا ہے لیکن جان بوجھ کے نمبر نہیں لکھیں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں کلاس میں, اور اپنے بعد میں ہوم ورک کے طور پر یہ قرآن کریم کھولیے اور وہاں پہ خود مطالعہ کریں, اور پھر آپ کو صحیح اس کا آئے گا. یعنی کہ کچھ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے مائدہ, لیکن پھر اس کو کھانا, اس کو صحیح طریقے سلیقے کے ساتھ سنبھال کے اور ڈائجسٹ کرنا یہ آپ کا کام. تو نزل بہ الروح الامین, یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآن کریم کو یعنی وحی کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی, یہ روح الامین جو ہے اس کو لے کر ایک بہت ہی امانت دار جو فرشتہ ہیں, کیونکہ ان کا نام روح بھی کہا گیا نا. صورت ابھی ہم بتایا تھا کہ سورہ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح کئی مرتبہ یہ لفظ آتا ہے, تو یہ ان کا ایک خاص صفاتی نام ہے. تو وہ یعنی کہ قرآن کریم بھی ہی اس کے ساتھ اترا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نزول کا ویسے مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے آنا. ٹھیک ہے, تو اگر اوپر سے اترنا تو اردو میں اگر اوپر سے نیچے کوئی چیز آئے تو اترنا, اگر نیچے سے اوپر جائے تو اس کو اردو میں عام طور پر چڑھنا کہتے ہیں. تو اترنا چڑھنا, جیسے آپ کسی سواری کی مثال لیں کہ مثال کے طور پر جہاز سے اترنا یا کار سے اترنا یا جہاز پہ چڑھنا یا سیڑھیوں پہ چڑھنا, سیڑھیوں سے اترنا. تو آپ اگر سٹیئرز کی مثال لیں تو بہت اچھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو سورۃ الحدید ہے اس کا جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ سورۃ الحدید, یہ چیپٹر نمبر 57 اور پارٹ 27 کے اندر ہے, اور اس میں فرمایا کہ ینزل من السماء. تو دیکھیں کہ آسمان جو بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بلندی سے, وہ بلندی سے اترتا ہے, یعنی جو بھی چیز جس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا الحدید اور اس کا میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں جو ہے آیت نمبر, اور آیت نمبر ہے جی اس کی ینزل من السماء آیت نمبر 5. تو آیت نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ پورا مضمون وہاں سے پڑھ لیں. تو ینزل من السماء کہ وہ آسمان سے اترتا ہے جو بھی چیز, وما یعرج فیہا
اور اس کی طرف جو ہے وہ چڑھتی ہے. تو جیسے اب کہتے ہیں نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، ایک حدیث بھی ہے. تو معراج ویسے بھی سیڑھی کو کہتے ہیں، اوپر جانے کے لیے جو راستہ اوپر ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ینزلو یعنی اترنا اوپر سے نیچے، اور نیچے سے اوپر جانا وما یعرج فیہا جو آسمان کی طرف، اس کی طرف یہ اشارہ ہے. باقی الحدید کی آیت نمبر 5 سے وہ سارا مضمون جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کیا یہاں پہ بیان کیا گیا. اگلا پوائنٹ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ نزل عن دابتہ. اب دابہ جو ہے وہ جانور کو کہتے ہیں، 4 پاؤں والا جانور ہو، یعنی کہ مخلوق کو کہتے ہیں بیسیکلی. اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں جانور بھی شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہم یہاں پہ انسان تو نہیں ترجمہ کریں گے، ہم یہاں پہ پھر جانور کا ترجمہ کریں گے، اینیمل کا. اگر نزلہ کا مطلب ہے وہ اترا، تو نزل عن دابتہ کی مراد ہے کہ وہ اپنی سواری کے جانور سے اترا. یعنی وہاں اوپر یعنی گھوڑا فرض کریں لے لیا، یا اونٹ کو کر لیں، جمل کو کر لیں، یا جو ہے اسی طریقے سے حصان یعنی گھوڑے کو. تو نزل عن دابتہ کہ اپنی سواری سے اترا. اور کار کو عربی میں سیارہ کہتے ہیں. تو اگر آپ آج کل تو لوگ گھوڑے یا یہاں پہ تو نہیں استعمال کرتے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں سیارہ، تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ نزل عن سیارتی ہی کہ وہ اپنی کار سے اترا، نیچے اترا، یعنی وہاں کار میں تھا پھر نیچے زمین پہ آیا، زمین پہ قدم رکھیں. تو نزل فی مکان قضا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس مکان میں وہ اترا. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہے کہ کوئی بندہ سفر کر کے تو کسی جگہ پہ آ کے وہ جو ہے وہ مقیم ہو. ایک اچھی مثال جو ہے موٹل کی ہے کہ جب آپ ہائی وے پہ، موٹر وے پہ جاتے ہیں، لمبا سفر ہے، تو راستے میں آپ تھوڑا سا قیام کرتے ہیں. بعض کا اور بھی اگر لمبا سفر ہے تو ایک کچھ گھنٹوں کے لیے یا اوور نائٹ ایک سٹے، تو اس کے لیے بھی یہ جیسے ایک ٹرانزٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی آ جاتا ہے. اسی لیے تو نزیل جو ہے مسافر کو کہتے ہیں. وہ بھی نزلہ اسی سے نکلا ہے، نون زالہ نزیل، کہ ایک آدمی ادھر کا مقیم نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات پرانے وقتوں میں تو خطوں کے اندر بزرگ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، اور آپ کو ہمارے لٹریچر کے اندر بھی یہ چیز ملے گی، اردو کے اندر بھی اور عربی میں بھی، اور خاص طور پہ ہمارا اپنا لٹریچر جماعتی، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آئے ہوئے ہیں اپنے ملک سے، لندن آئے ہیں جلسے کے اوپر، تو انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے یہاں پہ رہنا ہے، تو وہ اپنے گھر کو اگر خط لکھنا ہے تو وہ لکھیں گے کہ اچھا یعنی کہ نزیل لندن، کہ میرا ادھر کا رہنے والا ہے، مقیم تو میں اس ملک کا ہوں. اگر فرض کریں مقیم جرمنی اور نزیل لندن یا اس طرح، تو وقتی طور پہ میں نے یہاں پہ آئے ہیں، مسافر ہوں اور آگے جانا ہے. تو یہاں پہ نازل ہوا ہوں، مراد ہے کہ میں اپنی سواری سے یہاں اترا ہوں مانوی طور پر. ادھر میں نے کچھ دیر قیام کرنا ہے پھر لیکن میں ادھر کا مقیم نہیں ہوں، یعنی کہ قیام میرا ادھر نہیں ہے بلکہ میں ایک مسافر ہوں. تو یہ ایک لفظ سمجھیں. پھر اس میں جو دوسرا اس کا جو پیٹرن ہے، جیسے نزلہ سے میں نے بتایا کہ وہ اترا، اور نزول سے وہ اس کا مصدر ہے یا وہ بنیادی لفظ ہے، پروڈکٹیو ورڈ ہے. تو یہ دوسرا لفظ دیکھیں نمبر 3 پہ جو لکھا ہوا ہے انزال. تو انزال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتارنا. تو اترنا اور اتارنا، تو اگر اترنا سے مراد ہوگا کہ میں خود ایک انسان خود یہ عمل کر رہا ہے. تو اگر لفظ اتارنا تو یہ بڑا عام فہم ہے کہ مراد ہے کہ کسی نے کسی کو اتارا یا کوئی چیز اتاری، اس نے کسی اور کے اوپر وہ وقت کیا. تو اس لیے ہم یہاں پہ اب دیکھیں کہ اس کے بعد ہم جب بنیادی اس کے جو فارمیٹ ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کسی لفظ کو کہ ہم نے جو ایک میل غائب کی بات کرنی ہے تخاطب، تو انزلہ تو مراد ہے کہ اس نے اتارا. انزلہ کیا اتارا، یہ بات کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر انزلہ اس نے اتارا. اور اگر وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا تو وہ ینزلو ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اتینا ہے، اس کو اگر سے اتاریں یعنی کہ اس میں سے گزاریں، یہ جو 4 حروف ہیں، علامات ہیں 4 حروف، آ، الف، تا یا نون، تو پھر انزلہ یہ یہاں پہ لفظ غلط ہوا، انزلو ہونا چاہیے، یہ ایک غلطی میں ٹھیک کر دوں گا.
تو انزلو، کیونکہ جو ینزلو یعنی کہ جو آئے گا وہ سیم، صرف شروع کی جو علامت ہے وہ بدلے گی، باقی ساری علامات جو ہیں وہ وہیں رہیں گی. تو یہ انزلو ہوگا. اور پھر تنزلو یعنی انزلو میں اتارتا ہوں، اور تنزلو تم اتارتے ہو، ینزلو وہ اتارتا ہے، اور ننزلو جو ہے وہ ہم اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر منزل جو ہے وہ یعنی اتارنے والا. تو اب دیکھیں کہ انزلہ سے یہ بات چلی تھی، انزلہ ینزلو اتینا سے گزارتے ہوئے جو اتارنے والا ہے اس کے لیے کہ ڈوئر یا اسم الفاعل جس کو ہم کہیں کہ وہ کام کرنے والا کون ہے، منزل. تو منزل یعنی ایک اتارنے والا. اب یہ دیکھیں اگلی جو آیت مبارکہ ہے سورۃ المومنون سے لی گئی ہے، اور بڑی پیاری، بہت ہی پیاری دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی پہ سوار ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کشتی بنائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور پھر ان کے اندر اپنے مومنین اور مومنات اور ایک پورا اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ بیان کیا ہے. تو سورۃ مومنون کا یہ حوالہ نوٹ کیجئے کہ یہ جب طوفان وہ سارا ختم ہوا اور ان کو اذن ہوا کہ اب کشتی جو ہے وہ بیسیکلی اس سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم سوار ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. تو یہ سورۃ المومنون چیپٹر 23 اور آیت نمبر 30 ہے. اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یعنی کشتی میں سوار ہوتے وقت. اور انہوں نے پھر جو ہے نا یہ ان کو کہا گیا تھا، بلکہ بیسیکلی تو یہ آپ کو یہ دعا جو ہے یہ الہام کی گئی تھی، کیونکہ قرآن کریم میں وہ پہلے آتا ہے کہ وقر ربی. اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام کو الہام تھا، آپ کو ارشاد تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھ ماننے والے سارے جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے. اور یہ سارا واقعہ بڑا ہی خوبصورت. اور پھر فرمایا کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ ربی انزلنی منزلا. تو دیکھیں کہ اگر منزل جو ہے اتارنے والا، تو انزل سے مراد ہے کہ اتارو. تو اگر تو ہم کسی بچے سے بات کریں تو ہم کہیں انزل اتارو یہ چیز جو ہے بیٹے اب پڑی ہے اس کے اوپر، میز کے اوپر یا الماری میں یا شیلف میں، اس کو نیچے اتارو انزل. تو ہم عربی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کا مقام اور مرتبہ کہنے والے سے زیادہ ہو، بڑا ہو، تو وہ پھر التجا ہوگی، وہ حکم نہیں ہوگا، وہ امر نہیں ہوگا، وہ ارشاد نہیں ہوگا، بلکہ التجا ہوگی اور دعا ہوگی. تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ پھر ہم کہیں گے کہ ربی انزلنی، اے میرے رب، یہ میں دعا کر رہا ہوں، یا ہم دعا کر رہے ہیں کہ انزلنی مجھے اتارو، منزلم مبارکن. یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی وہاں پہ کہ میرا اترنا بہت ہی مبارک ہو. اور کیونکہ پھر آگے وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِ کہ بہت سارے جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اترنے میں، منزل مقصود پہنچانے میں، لیکن تو سب سے زیادہ بہترین اتارنے والا ہے، مسافروں کا خیال رکھنے والا ہے، ان کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، ان کو خوشیاں عطا کرنے والا ہے، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھنے والا ہے ہر لحاظ سے. تو یعنی کہ بہت ہی گہرا مفہوم ہے، بالکل اس طریقے سے جیسے کہا فرمایا کہ وَأَنْتَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تو رحم کرنے والے، لیکن سب سے بڑھ کر ہزار ماؤں سے اور باپوں سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے. اور خیر الرازقین بھی آتا ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تو خیر الرازقین، خیر المنزلین، خیر الراحمین، یہ سارے یعنی اس کیٹیگری میں سب سے بیسٹ. تو یہ تھا اس کا المومنون کا، اس آیت کا. تو پھر اگلا جو لفظ ہے وہ ہے منزلون کا. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ منزلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بڑی پیاری سورۃ ہود میں پڑھیے یا سورہ قصص میں. تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ گئے ہیں، ان سے ڈائلاگ کیا ہے. اور سورہ قصص میں نہیں سورہ قصص کہہ رہا ہوں، سورہ عنکبوت میں، سورۃ القصص کے بعد کیونکہ وہ آتی تھی میرے ذہن میں وہ گھوم رہا تھا، تو بیسیکلی سورہ العنکبوت
اور اس میں آیت نمبر 35 میں جو فرشتے ہیں انہوں نے حضرت لوط سے جو ڈائلاگ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انا منزلون علی اہل هذه القريه رجزا، کہ جو عذاب کا وہ کہا ہے کہ ہم ان کے اوپر عذاب اتارنے والے ہیں۔ منزلون یعنی ہم اتارنے والے ہیں، ہم ان کے لیے، تو عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے آئے، اور اکثر جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس لحاظ سے منزلون چونکہ وہ بھی اللہ کے اذن سے آئے تھے، تو جو بھی چیز ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ابھی ہم انزل کی بات کر رہے تھے کہ مقام و مرتبہ کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی دعا جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس میں ذاتی اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، پھر رب جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو ملایا ہے، اور یہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو فرمایا کہ ربنا انزل علینا، انزل التجا کی ہے، دعا کی ہے، پکار کی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ اتاریے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں تو بات چلی تھی انزال اتارنا، انزل ینزل اتینا سے گزاریں، منزل اتارنے والا، پھر یہ دو دعائیں خوبصورت، ان کو یاد کیجیے، ان کا ترجمہ اس لحاظ سے بھی دیکھیے۔ اور پھر آگے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ انزلہ ینزل اور یہ ساری چیزیں ہم نے کر لیں، تو پھر اب ہم چلتے ہیں ماضی کی طرف۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انزلہ اس نے اتارا، تو انسان فطری طور پر اس کو آتی ہے کہ اچھا اگر میں یہ اپنے لیے استعمال کروں تو پھر یہ کیا ہوگا اور کیا پیٹرن ہوگا۔ تو دیکھیں کہ قرآن کریم میں واضح اشارے ہیں۔ تو سورہ البقرہ کی یہ آیت جو ہے اس کو دیکھیے کہ اس میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تو تا جو ہے اس کی جو حرکت ہے اس کو نوٹ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی تو جو ہے کسی فعل کے آخر میں آئے تو یہ ایک آدمی کو یعنی اسپیکنگ پرسن کو ظاہر کرتا ہے کہ میں نے اتارا۔ تو بیسیکلی یہ جو ریفرنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ تم جو میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لے کے آؤ، وَآمِنُوا بِمَا، وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لاؤ، ما بما انزلتو کہ جو میں نے اتارا۔ تو انزلتو میں نے اتارا، اور جب یہ چلے انزلتو بھی ہو گیا کہ میں نے اتارا، انزلہ اس نے اتارا، تو اگر تو نے اتارا جو مخاطب ہے جو ایک سیکنڈ پرسن ہے، کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم نے ایک غائب کی بھی بات کر لی تھرڈ پرسن کی، اور اپنی بھی بات کر لی ایز اے اسپیکنگ پرسن متکلم، تو پھر جو مخاطب ہے جس کے ایڈریسی جس کو ہم کہیں گے، جس کے ساتھ ہم خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی سورہ آل عمران کا، اور یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو حواری تھے، بائبل میں تو ان کی کافی تعریفیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کا پکچر کچھ کا کچھ ہی بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے ایک مقام و مرتبہ ان کو دیتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ والی جو آیت ہے یہ ہمیں ملتی ہے سورہ آل عمران میں، اس کا حوالہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ آیت 54 ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، کہ اے ہمارے رب جو تو نے اتارا ہے، یعنی اگر انجیل اتاری ہے، احکام اتارے ہیں، جو بھی تو نے اتارا ہے، اور اس میں تورات بھی شامل تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے اتر چکی تھی، اور وہ ان کے لیے ایک ہدایت کا سامان تھی، بہت بڑا اس کے اندر جو ہدایت کا تھا ان کے لیے۔ تو ربنا آمنا بما انزلتا، کہ اے ہمارے رب جو تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ انزلہ اس نے اتارا، انزلتو میں نے اتارا، انزلتا تو نے اتارا، تو اور تا۔ اور اسی لحاظ سے اگر اب دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ، تو ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمتا، تو نے انعام کیا، اور انعمتو میں نے انعام کیا۔ اب یا بنی اسرائیل کو اگر آپ جائیں تو اس میں جو 5واں رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا۔ سورۃ الفاتحہ دیکھیں تو جو علامات ہیں ان سے بہت جلدی بندہ سمجھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ گرامر کی جو
یہ جو میزی فیلڈز ہیں اور یہ جو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر پڑھے. قرآن کریم پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور تدبر کے لیے بھیجا ہے، اور آسان اس کو بنایا، اور آسان بنا کے ہی اس کو سیکھنا چاہیے اور آسان بنا کے ہی اس کو سکھانا چاہیے. تو کیونکہ اس کا جو نزول کا مقصد ہے وہ اصل نہیں تو پھر اس سے ہٹ جائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہے آیت نمبر 41 میں انعمتو، یعنی میں نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا. اور پھر اسی پیٹرن پہ جیسے انزلہ، انعما، ایسے جو ہے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں انزلتو، یہ ہم جو بات کر رہے تھے، اور پھر انعمتو کا لفظ کئی اور مرتبہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھا یہاں تک. اب ہم چلتے ہیں کہ لفظ جو انزلنا ہو، جو ہم اس میں فوکس کر رہے تھے یعنی سورۃ ابراہیم میں، یہ کیا چیز ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ در حقیقت انزلناہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرکب لفظ ہے جس کے اندر 3 لفظ چھپے ہوئے ہیں. تو پہلا جو اس کا حصہ ہے، یا دوسرے لفظ میں آپ یوں کہیں کہ انزلناہ جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کو صوتی اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے اس کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے. تو انزلہ اس نے اتارا، نا جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا، اور ہو جو ہے وہ اسے. تو ہم نے اس کو کیا کہ انزلہ کو جب ہم نے اس کے ساتھ ایک اٹیچ کرنا ہے کہ ہم نے کیا، اور یہ بیسیکلی ایک پاسٹ کا ہے کہ کام ہو چکا ہے، تو پھر لام کے اوپر جو فتح ہے اس کو سکون میں بدلیں گے، تو پھر یہ آئے گا انزلنا، ہم نے اتارا. لیکن کس کو اتارا؟ تو ہو جو ہے وہ ہم نے بتاتا ہے کہ ہم نے اسے اتارا. تو اب اگر ہم جائیں یہاں پہ، ایک پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں اتارا، انزل اتارا، انزلنا اتارا ہم نے اسے. یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت ساری احادیث سنی بھی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی. مثال کے طور پر سب سے زیادہ جو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہاں پہ عام طور پہ لکھا پڑھا یہی جاتا ہے نا رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ ایک مذکر ہیں، ایک صحابی ہیں، صحابیہ نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کی جب بات ہو، یا ازواج مطہرات یا کسی اور صحابیہ کی، تو وہاں پہ دیکھیں آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے. تو یہ جو اسی رضی اللہ عنہ سے سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ ابراہیم میں کہ کتاب انزلناہ، دیکھیں ہو ہے، ہا نہیں کہا گیا، فرمایا کتاب انزلناہ، ایک کتاب ہے، یا یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو. تو بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ عربی زبان کے لحاظ سے جو کتابن ہے وہ ایک مسکولن یا مذکر کی اسم کی حیثیت ہے اس کو ہم جو اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے وہ ایک میل آبجیکٹ کے طور پر، ایک یعنی مذکر کے طور پر کریں گے. تو اب یہ دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پہ بھی ہو جو ہے وہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو قرآن کا لفظ ہو یا کتاب کا ہو، وہ ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے. لیکن اگلا جو لفظ ہے وہ ہے انزلناہا. اب یہاں پہ دیکھیں انزلناہ، اتارا ہم نے اسے. اگر انزلناہا کریں تو اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ بالکل سیم ہے، انگلش کے اندر بھی سیم ہوگا کہ we have revealed it. اوپر والا کریں، نیچے والا کریں، اردو والا کریں، ترجمہ وہی ہوگا، اتارا ہم نے اسے، اتارا ہم نے اسے. تو یہ کیا فرق ہے، کیسے پتہ چلا کہ ہو اور ہا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رضی اللہ عنہ، انہا جیسے میں نے بتایا، انہو اور انہا. تو اب اگر ہم قرآن کریم کی طرف چلیں، سورۃ ابراہیم کا ہم نے کہا، تو یہ دیکھیں یہ ہم چلتے ہیں سورہ النور کے اوپر. اور سورہ نور جو ہے یہ دیکھیں پارہ نمبر 18 میں ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیم لفظ استعمال کیا انزلناہا. اب یہ جو ہا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے سورتن ہے، اور سورتن جو ہے اس کو ہم ایک مؤنث
ایک فیمیل آبجیکٹ، ایک فیمیل ورڈ کے طور پر ہم اس کو ڈیل کریں گے، اور اس کی نشانی جو ہے وہ تائے مربوطہ ہے، جس کو آپ تائے مدورہ کہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ ایک فیمیل آبجیکٹ ہے، ایک فیمیل ورڈ ہے۔ تو فرمایا کہ سورتن، کہ یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اسے اتارا ہے۔ تو پھر ہمارا ترجمہ جو ہے وہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگر یہاں پہ ہو کہ سورۃ انزلناہو، تو یہ بالکل عربی کے لحاظ سے بھی غلط ہو جائے گا۔ اور فرض کریں کہ سمپل اگر یہی ہو کہ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے کہیں پہ بطور، اگر فرض کریں کہ آپ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ انزلناہا، اس کے پہلے میں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں کہ کتابن بھی ایک لفظ ہے، سورتن بھی ہے، آپ کون سا لگائیں گے؟ تو چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انزلنا ہا اور رضی اللہ عنہا، ہا جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو آپ سورتن کے لفظ کو پک کریں گے یا کوئی اور جو مؤنث اس کو پک کریں گے، آپ کتابن کو پک نہیں کریں گے، آپ قرآن کا جو ہے وہ لفظ نہیں پک کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو اور ہا کی جو ضمیر ہے، اس کا جو اشارہ ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک پیٹرن ہے۔ پھر آگے اب چلیں کہ انزالن کے بارے میں دوسرے استعمالات قرآنیہ اور ان کے معنوی نکات۔ تو پہلے تو یاد رکھیں کہ نزل جو ہے وہ مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ نزل کا ایک مطلب مہمان نوازی بھی ہے، یعنی کہ اس کا جو لفظ ہے نا، جو بنیادی جو مرکزی حروف ہیں وہ سیم ہیں، یعنی نون زا لام سیم ہے، لیکن اس کے جو لکھنے کے انداز ہے، یہ جو بولنے کا انداز ہے، اس کے اوپر جو حرکات اور علامات تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے نا۔ جیسے ایک ہے کہ نزول، انزال، اور یہ نزل، یہ مہمان نوازی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نزیل کی ہم نے بات کی تھی، مسافر، اور مہمان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو مسافر ہو اور اپنی سواری سے اتر کے کسی مقام پہ آیا ہو تو وہ بنیادی طور پر مانوی لحاظ سے وہ مہمان کہلایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں وہ اوپر تھا یہ والی آیت کے وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، اور یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اپنے بھائیوں کو۔ اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں اور 13واں پارے کے دوسرے پیج پہ جائیں تو آپ کو یہ ایک ڈائلاگ ملے گا جو اپنے بھائیوں سے کر رہے ہیں، اور ان کو وہ کسی چیز کی طرف کنونس کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہاں پہ بنیادی طور پر تو یہی مطلب آئے گا کہ میں بہترین اتارنے والوں میں سے ہوں، اور مراد یہ تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ یا جس طرح بھی ان کا وہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھے، وہ ان کے ملک مصر میں آئے تھے اپنے کنعان سے، اور ان کو سواری سے اتارنا، ان کو بطور، تو جس کو سواری سے اتارا جائے، جگہ دی جائے، اس کی کھانا پینے کا انتظام کیا جائے، وہ مہمان نوازی پھر مانوی لحاظ سے وہی آتی ہے۔ تو کہا کہ میں بہترین مہمان نوازی جو ہے وہ کرنے والا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ نزول کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ مہمان نوازی کے لیے آتا ہے نزول۔ تو ایک سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو تسلی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے جو ہیں وہ ولی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اور پھر جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ ان کا آتا ہے کہ جو یہ سارا آپ وہاں سے پڑھ سکتی ہیں۔ آیت نمبر 33 جو ہے اس میں نزلا من غفور الرحیم۔ پوائنٹ جو میں آپ کا یہ بتانا چاہتا تھا کہ نزل ایک ایسی مہمان نوازی کو کہتے ہیں کہ جو فوری طور پر مہمان کی سواری سے اترتے ہی اس کی جو کی جائے، یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے۔ ایک مثال آپ دیکھیں
کہ کسی کو آپ نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے تو آپ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو کوئی سٹارٹر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی پانی پوچھا جاتا ہے اس کو، کوئی شربت پانی کچھ تھوڑی سی بیٹھنے کا، اور پھر اس کو مائدہ کی طرف لے کے آتے ہیں، اصل جو مین فوڈ ہے۔ یا اگر فرض کریں کہ کوئی اگر مائدہ بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ شروع میں پہلے اس کو ایک سٹارٹر دیا جاتا ہے۔ تو جو سٹارٹر ہوتا ہے ایک ضیافت کا، یا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ 3 کورس میل، جیسے میں پہلے سٹارٹر ہے، پھر مین میل ہے، پھر جو ہے سویٹس وغیرہ یا چائے یا جو بھی سسٹم۔ تو نزل ان سے ایسی ہے کہ جو مہمان جو ہے سواری سے اترے داخل ہو تو اصل دعوت سے پہلے اس کی جو دعوت کی جائے، اس کو سٹارٹر کیا جائے، وہ بھی ہے۔ تو یہی یہاں پہ ایک مضمون بیان ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہیں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے اور اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور وہ فرشتے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ان کی تائید کرتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی وہ آثار دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو مہمان نوازی ہے وہ ادھر سے شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ تو اس کی اصل تجلی تو بعد میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ بندہ یہاں سے ہی جو ہے وہ محروم جائے، بلکہ وہ جو آیت ہے وہ صاف بتاتی کہ اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا۔ تو یہ ساری باتیں اس سے کلیئر ہو گئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو آگے ہے کہ قرآن کریم میں استعمالات، تو وہ انزلہ لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، یہ آپ اس کا حوالہ نوٹ کریں، یہ سورہ الزمر کے اندر ہے اور پہلے رکوع کے اندر ہے۔ آپ نے نکالنا ہے کہ یہ کون سی آیت ہے، کہ ہم نے جو چوپایوں کے یعنی جانوروں کے 8 جوڑے اتارے، پھر وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، پھر بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ہم نے تم پر منہ سلوہ اتارا۔ پھر سورہ طلاق میں جائیں تو وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ہم نے تم پر یہ ذکر اتارا، اور رسول وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو جانور کو ہم نے کسی نے آسمان سے اترتے دیکھا ہے، نہ لوہا جو ہے اس طریقے سے ہمارے سامنے یا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، اور لباس ہم جو ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں، یا منہ سلوہ جو ہے وہ یہ تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اسباب پیدا کیے، لیکن اور اسی طرح وسلم جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں آپ وفات پائی۔ تو یہ کیوں یہ استعمال کیا گیا انزلہ؟ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ہی تمام چیزیں آتی ہیں، تو خدا تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ چونکہ سب سے بلند و بالا ہے، اور اس جیسا کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں، وہ اپنی صفات اور کمالات میں یکتا ہے، اس لیے ہر چیز جو اس کی طرف سے آئے گی اس کی طرف سے نیچے آئے گی، کیونکہ وہ تو اب کسی مقام سے پاک ہے کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اسی لیے یہ جو انزلہ ہے، یہ جو نزول کا لفظ ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی ہے، اور انشاءاللہ یہ مضمون اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تم میں ابن مریم نازل ہوگا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پر، حالانکہ یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست باتیں کہ یہ 4 جو انعام کا ذکر ہے، حدید کا ذکر ہے، لوہے کا، لباس کا، منہ سلوہ اور سلم کا، تو یہ ہر چیز جو اوپر سے آتی ہے یعنی کہ وہ گویا نازل ہوتی ہے، لیکن بطور خاص بعض کی اہمیت کو ذہن نشین کرانے کے لیے لفظ جو ہے وہ انزلہ کا استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کو اتارا، ان کے اسباب پیدا کیے، اور بطور انشاءاللہ مزید اس کو ہم جو ہے کریں گے۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ اوپر سے نیچے تو قرآن کریم میں تو سورۃ انعام کی جو شروع کی آیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ آسمان کے اندر بھی ہے، وہ زمین کے اندر بھی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ہے تو پھر آسمان سے کیا اترا؟ تو اگر آسمان کے اندر ہے تو زمین میں نہیں، تو وہ تو اس مطلب جو مقام یا مکان کی جو قید ہے اس سے باہر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے اس کو مزید آگے کھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو استعمال کیا۔ اگر آپ غور سے بھی دیکھیں تو جو یہ ساری چیزوں کی جو بقا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے اوپر سے آتی ہے۔ مثلا بارش بھی اگر دیکھیں تو بارش اگر نہ ہوئی تو
وہ تو قحط سالی شروع ہو جائے گی. اور ساری چیزیں جو اگر لباس بھی بنتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے سٹیپس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. اور ان چیزوں کا کردار، لباس کا کردار، اور پھر لوہے کا کردار، اور پھر یہ سروائیول کے لیے یہ جو بتایا انعام کا، پھر آن وسلم کے لیے خاص طور پر جو مجسم ذکر تھے، تو یہ مضمون بہت ہی جو ہے نا ایک بہت ہی عارفانہ مضمون ہے. اور آگے انشاءاللہ مزید ہم اس کو دیکھیں گے. جو 4 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ رہ گیا ہے انزلناہ کا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات جو ہے وہ کریں گے. اب ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے، اور جزاکم اللہ. اور میری طرف سے اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ان کو بھیج دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.